غوث اعظم برمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم قسمن عینی را اے خدا جلو خدا بینو خدا دا مدد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یام نامت کا چرچا ہے. یہ وہ عید ہے کہ سب عیدیں ہیں اس کی سب کا تو فہم میں ہے. اور ابھی مولانا عاشق حسین صاحب سے آپ نے کتاب سنا اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کی انہوں نے اس کو خوب اچھے طور پر آپ کو بیان کیا. بس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو فرماتے ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو مکن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. جس کو جو چاہیے ان کی بارگاہ میں اگر ان سے خطائے سرزد نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی وہ چاہتا تو ایسے ہی معاف فرما دیتا, لیکن اس نے ارشاد فرمایا آؤ اور ان کی بارگاہ میں آؤ اور یہاں آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جب اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا تو کچھ لوگوں نے جو شرک پسند ہے, جن کو ہر بات میں شرک نظر آتا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں تم گئے, مزارات پہ گئے یا ایسی جگہ پہنچے تو تم نے شرک کیا, اور مدد مانگنا جو ہے وہ غیر اللہ سے شرک ہے. کب؟ بعد موت, یعنی زندگی میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے. یہ بعد موت, یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ موت کے بعد مانگنا شرک ہے. بتاؤ معاذ اللہ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم نے برابر کر دیا. شرک کا مطلب یہ ہے کہ شریک کر دینا, برابر کر دینا, افعال میں احوال میں برابر کر دینا. تو ان کا معاملہ یہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اپنا نام رکھا عبد المصطفیٰ, مصطفیٰ کا بندہ, تو پھر ان شرک پسندوں نے منہ پھاڑا اور کہا کہ مشرک ہو گئے. انہوں نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ یہ خطاب جو ہے یہ کون سا خطاب؟ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرما دو اے محبوب میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے پکارو اور کہو کہ اے میرے بندوں, اے میرے غلاموں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت محمد رسول اللہ, میری
बारगाह में अगर तुमने गुनाह किए हैं, आओ मेरी बारगाह में, तो मैं हूं अल्लाह की रहमत, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तमाम जहान के सबके लिए रहमत बनाकर भेजा। इस दुनिया में वो काफिरों पर, मोमिनों पर, जिन्नों इंस पर, मुर्तदीन पर, मुशरिकीन पर, सबके ऊपर रहमत है। यहाँ पर आज इस दुनिया में सरकार के सबब से आज कोई अजाब नहीं होता, अजाब आम नहीं होता। और कल वहां मैदान हश्र में जो हौले मौक़िफ़, जो वहां शिद्दत होगी और जो सूरज सवा नेज़े पर होगा और जमीन ताबे की होगी, आज उसकी सूरज की पीठ है, कल उसका चेहरा होगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और किसी ने वो देखा नहीं होगा हाल। उस वक्त भी जो सरकार शफाअत फरमाएंगे मुसलमानों के सत्ता तुफैल में, वहां भी इस शफाअत से काफिरों को हिस्सा मिलेगा। और ताजुश शरिया फरमाते हैं ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अंत फीहिम के दामन में मुनकिर भी है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए नहीं कि लोगों पर अज़ाब करे और ऐ महबूब तुम उन पे जलवा फरमा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐसे रहमतुल आलमीन हैं कि उस अपने गुलामों के लिए यहाँ पर रहना पसंद फरमाया, वरना तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा लिया गया। हज़रत उमर इब्न फारिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जंगल से गुजर हुआ और उन्होंने देखा कि आबिर औलिया वहां जलवा फरमा है और एक किसी नमाजी जनाजे की नमाज उसका इंतजार कर रहे हैं। पूछा तो उन्होंने देखा कि पहाड़ की तरफ से एक बुजुर्ग उतरते हुए आए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और जब तक नमाज जनाजा हुई उसी बीच में सब्ज परिंदों का एक झुंड उस जनाजे की तरफ, लाश की तरफ जमा हुआ और फिर नमाज जनाजा होते ही वो अपनी मिनकारों में, अपनी चोंचों में उस लाश को उठा के आसमानों की तरफ ले गए। ये क्या है? ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इनकी लाश तक जमीन पर नहीं रखने दी जाती। तो उनके गुलामों का तो ये हाल है, लेकिन सरकार ने कि अज़ाब आम न हो तो इसलिए यहाँ पर हमारे बीच में रहना पसंद फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब से जन्नत जो है वो तो रहमत है ही, दोज़ख भी रहमत है, क्योंकि यहाँ पर सिफाते कहरिया रहमत की तजल्ली में है। बादशाह की इताअत तीन ज़राए से होती है, एक ये कि वो बादशाह है उसकी इताअत की जाए, दूसरा ये कि उसकी जो इताअत करें कुछ कोता हो तो उनके लिए इनाम व इकराम रखा जाए। इताअत करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। और फिर कुछ फासिक सरकश अगर उस पर भी ना आए तो उनके लिए अजाब का डंडा दिखाया जाता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो जिंदा में डाले जाओगे। तो जन्नत तो रहमत है ही सरकार के सत्ता तुफैल में, दोज़ख भी रहमत है कि दोज़ख से डरे और दोज़ख से बुरे कामों से बचें और नेक कामों की तरफ आए। और इसलिए भी
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو قائم کیا کہ جنہوں نے محبوبان خدا کی توہین کی، ان کی گستاخیاں کی، تو ان کے لیے اسے ایندھن بنایا گیا، اور جنت والوں کو وہاں دکھایا جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے اللہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو اس دن لوگوں کو کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے ہم نے جو دامن تھاما تھا اس کا حال کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ تو وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ جس کو جو ملا، جس کو جو خوبی ملی، بادشاہ کو بادشاہت اور ولی کو ولایت، نبی کو نبوت، جس کو جو ملا وہ سرکار کے صدقہ طفیل میں ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی تفسیر میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت اللہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، ہر جگہ ہمارا رونگٹا آپ سے بہرامند اور متمدع ہے، تو ہم اس نعمت کا چرچا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ محفل میلاد اسی نعمت کا چرچا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی رحمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو محفل میلاد میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر و اذکار ہوتا ہے، اور سرکار کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کا قول سچا اور بہتر جو بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف بلائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بھلائی کی طرف بلائے تو جتنے اس کا بلانا قبول کریں ان سب کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور ان کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ یہ محفل میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے گھومتے ہیں جگہ جگہ، اور جہاں اللہ کا ذکر اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتے دیکھتے ہیں تو وہاں آتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، جیسے آپ کو ہم کو یہاں بلایا گیا، آؤ یہاں محفل میلاد ہے، آئیے یہاں شرکت کیجیے۔ اسی طرح سے فرشتے بھی ایک دوسرے کو تداعی کرتے ہیں، بلاتے ہیں، آؤ یہاں ہے تمہارا مطلوب مقصود، اور پھر وہاں سے لے کر آسمان تک آ جاتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تم اللہ تیرا ذکر کرتے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کرتے تھے، ارشاد ہوتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ عرض کرتا ہے فرشتہ کہ اس میں کچھ وہ بھی تھے جو کسی دنیا کی غرض سے آئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیسوں کے ساتھ کیسوں کا ذکر، ان کا ذکر ہے کہ ان کے ذکر کے سبب کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیس، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کا چرچا ابھی آپ نے سنا کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں، اور وہ خود یہ ذکر کرتے رہے، بلکہ جب آپ کا اتلے میں روح پھونکی گئی تو یہ تعلیم آپ کو اسی روز دے دی گئی۔ یہ بتا دیا گیا کہ جب
روح پھونکی گئی تو آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھی، دیکھا کیا لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کی یہ مولا یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ میں لگا رکھا ہے؟ ارشاد ہوا یہ تیری اولاد میں سب سے پچھلا پیغمبر ہے، تو اپنی امنیت ابو محمد کر۔ اور یہ ذکر یہ چرچا یہ ہوتا رہا، اور ملائکہ کی زبان سے انہیں یہ سکھایا گیا، ہمیشہ وہ یہ ذکر کرتے رہے۔ جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ تو عروہ وثقیٰ کو کبھی مت چھوڑنا۔ عروہ وثقیٰ کیا؟ محمد رسول اللہ، مضبوط سہارا کون؟ محمد رسول اللہ، کہ ان کا ذکر کبھی مت چھوڑنا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ہر آن ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول ہے۔ پھر روزہ میثاق کا بھی ذکر آپ نے سنا، اس میں ارشاد ہوا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ کون سا ذکر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا، اس سے انبیاء کرام سے یاد کرو، انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہو تو پھر تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، اس سے پہلے کہ انبیاء کرام کچھ عرض کرنے پائیں۔ ابھی کچھ عرض نہیں کیا تھا، ارشاد ہوا وَأَقْرَرْتُمْ وَعَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس پر میرا اقرار کیا؟ کیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ عرض کی کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو پھر جان انبیاء کرام تو معصوم ہیں، گناہ تو گناہ اس کے خیال سے وہ پاک ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہیں جو نام لینے سے چڑھتے ہیں اور نام لینے سے ان کو شرم ہوتی ہے، تو ان کے لیے کہ جو اس کے بعد پھر جائیں وہی گھاٹے والے ہیں۔ تو یہ کون سی محفل ہے؟ یہ اللہ کے انبیاء کرام کی محفل ہے، اور اس محفل میں سرکار کی آمد کا چرچا ہے، ان کی میلاد کا چرچا ہو رہا ہے، اور ان کی نبوت جو ہے وہ سرکار کے اطاعت اور مطیع ہونے پر مشروط ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تو ان کا ذکر یہ ہر دور میں اور اس پر ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ذکر کی میلاد کی محفلیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد کی محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے جو کام ہیں ان کاموں کو بنائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک اہل سنت پر قائم رکھے۔ اسی پر ہمارا جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا، عمران صاحب بھائی اور سہیل میاں صاحب، مولانا اور جو لوگ بیٹھ جائیے ان سب یہ مسجد امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں قائم کر رہے ہیں، تو
ٹھیک ہے، تو وہ مسجد تعمیر جلد سے جلد ہو جائے، اور آپ لوگ بھی، جو لوگ بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ وہ بھی قسمت والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ